मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से ताज़ीम यासीन प्रोग्राम कश्मीर फोरम लेकर हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना जो है 5 से 6 बजे जो है वो सुनते हैं और इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं और जो मौजूदा हालात जो हैं, बदलते हालात में जन्म लेती जो खबरें हैं उसके ऊपर तबसरों और तजियों का जो तजिए पेश किए जाते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियात भी होती हैं जो हमारे साथ इज़हार ख्याल करते हैं और अपने अपने जो मुख्तलिफ अदारों के माहिरीन होते हैं वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। और इस प्रोग्राम का मैं आपको आज के प्रोग्राम का तारफ़ करवाता चलूँ। जिस तरह सबको मालूम है, इससे पहले भी प्रोग्राम हमारे जारी थे और आज दिन की खबरों में भी बड़ा अहम आज का दिन जिस हवाले से कि आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया में मुकीम जो कश्मीरी अवाम है वो आज यूम सयाह मना रहे हैं। और यूम सयाह क्यों मना रहे हैं, आज हमारा मौजू यही है कि यूम सयाह मनाने की क्या हकीकत है और क्यों है। इसमें मुख्तसर तो ये है जिसकी तफसील हमारे मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ आज स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे उनसे सुनेंगे। लेकिन मुख्तसरन मैं बताता चलूँ कि भारत का यूम आज़ादी है आज और कश्मीरी अवाम इसको यूम सयाह के तौर पर मनाते हैं और कई अरसा से ये सिलसिला जारी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तफसीलात हम अपने मेहमान से ही जानेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं सैयद आरिफ बहार, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और कश्मीरी उमूर के माहिर हैं और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी काफ़ी माहिराना राय रखते हैं। इसके ऊपर वो लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। बार साहब, सबसे पहले हम आपको खुशआमदीद कहेंगे। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा बार साहब, मैंने इस तरह तमीद में कहा कि आज हमारा मौजू है यूम सयाह, लेकिन यूम सयाह हम मना क्यों रहे हैं? कश्मीरी आवाम का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्यों ऐसा करते हैं? तमाम साहब, ये एक तारीख का अलमिया है कि कश्मीर के जो अवाम हैं वो किसी दूसरे मुल्क के यौम आज़ादी को यौम मातम के तौर पे, यौम सयाह के तौर पे, यौम गम के तौर पर मनाते हैं। अमूमी तौर पर हर मुल्क को ये हक हासिल होता है कि वो अपनी आज़ादी का जश्न मनाए, अपने आज़ाद होने का एक जश्न मनाए और फिर उस आज़ादी के गीत और नगमे और तराने जिस अंदाज से भी चाहे गाए। लेकिन ये जो कश्मीर और भारत का रिश्ता है, इसमें बुनियादी तौर पर ही एक ऐसी खराबी है कि जिसने कश्मीरियों को 77 बरस से इस बात पर मजबूर कर रखा है कि वो भारत के यौम आज़ादी को यौम सयाह के तौर पर मनाएं। और ये वो ताल्लुक है, ये जबर का वो रिश्ता है, ये जबर का वो ताल्लुक है कि जो कश्मीरियों पर इम्पोज किया गया है। इसमें कश्मीरियों की राय शामिल नहीं है। यानी जब भारत खुद आजाद हो रहा था, बरतानवी इस्तेमार से, बरतानवी साम्राज्य के कब्जे से आजाद हो रहा था, तो उसे दूसरों की आजादियों की, उनकी इज्तमाही और इनफरादी आजादियों की कदर करनी चाहिए थी, एहतराम करना चाहिए था। उस वक्त कहते हैं कि बड़े मुदब्बरीन थे जो भारत के जो कायदीन थे, गांधी थे, नेहरू थे, लेकिन हकीकत में हमारे लिए भी वो बहुत छोटे थे उस दौर में भी, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के लोगों पर चढ़ाई कर दी। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में हीलों बहानों से पहले एक ऐसा माहौल बनाया कि मसला कश्मीर उलझ जाए। कश्मीर जो तकसीम बरसगीर के असूल के तहत सीधा सीधा फैसला होना था इस खित्ते का, और कोई भी रियासत ऐसी नहीं थी कि जिसे आजाद रखा जाता या आजादी का उसको परवाना मिलता। बहरहाल रियासतों के लिए सिर्फ यही ऑप्शन था कि उन्हें पाकिस्तान या भारत में से किसी एक का इंतखाब करना है। तो इस माहौल में भारत ने कश्मीर को हीलों बहानों से हड़प करने की, अपने कब्जे में लाने की तदबीर इख्तियार की, और जिसका नतीजा फिर 27 अक्टूबर 1947 को बरामद हुआ। साजिशें पहले शुरू हुई थी, लेकिन कब्जा फिर 27 तारीख को हो गया जब भारतीय फौज बाकायदा तौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी। तो ये कश्मीरियों के लिए सबसे पहले गम का दिन था और लोगों ने एहतजाज किया, लोग सड़कों पर आए। हालांकि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उस वक्त इतने ज़राए अबलाग नहीं थे, लोगों की इत्तलात तक रसाई नहीं थी। इसके बावजूद कश्मीरी अवाम ने शदीद एहतजाज किया, लेकिन उसको कुचल दिया गया। जो आज़ादी पसंद सियासी लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया, कुछ को शहीद कर दिया गया। तो ये एक पूरी कहानी है इस यौम सयाह की कि कश्मीरी अवाम क्यों यौम सयाह मनाते हैं भारत के कौमी दिन पर, कौमी त्यौहार पर, उनकी आज़ादी के दिन। तो ये वजह है, ये एक ऐसा जबर का रिश्ता कायम हुआ कश्मीरियों और भारत के दरमियान कि जो फिर हमेशा एक
ناسور کی طرح، ایک زخم کی طرح رشتہ ہی چلا گیا اور کبھی یہ زخم پھر مندمل نہیں ہو سکا۔ جی بار صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری یہ قوموں کی ایک بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ کسی ملک کے یوم آزادی کے اوپر جو ہے ان کا یوم سیاہ منایا جائے، اور ہر ملک کو اپنا آزادی کا دن منانے کا حق حاصل ہے، لیکن جو رویہ بھارت نے کشمیری عوام کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے، اور جس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم آج کی دن کی خبروں کے حوالے سے آپ سے بات کریں تو جس طرح کسی ملک کا جب جشن ہوتا ہے تو لوگوں کو آزاد گھومنے پھرنے کا موقع دیا جاتا ہے، جشن ہوتا ہے، گلیاں بازار رونق لگتی ہے، لیکن عملاً مقبوضہ کشمیر میں ایسے دنوں کا جیسے جشن آزادی تھا، آج یوم آزادی تھا ان کا، اور بھارت میں جشن منانے کا پروگرام تھا، اور مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے سیکیورٹی مزید سخت کر دی، گلیاں بازار ویران نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خدشہ تھا کہ بڑے چوکوں چوراہوں کے اوپر کوئی جلوس نکل سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ خود بخود مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا یہ رویہ ہی بتا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جشن نہیں بن سکتا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو روایت اور رسم ہے کشمیریوں کی کہ آج کے دن کو وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں۔ ایک مظلوم آدمی، مظلوم قوم، مظلوم طبقہ صرف یہی کر سکتا ہے کہ اپنے غصے کا اظہار کرے، اپنی نفرت کا اظہار کرے، یعنی یہ کسی کے انبساط کے خوشی کے دن وہ سیاہ کپڑے پہن لے، ماتمی لباس پہن لے، تو یہ ایک اظہار ہوتا ہے۔ مظلوم کے پاس صرف اپنا اینگر شو کرنے کا یہی ایک پرامن انداز سے ہتھیار ہوتا ہے۔ ظالم کے پاس 100 ہیلے بہانے ہوتے ہیں مظلوم کو دبانے کے، طاقت ہوتی ہے اس کے پاس، طاقت کے کئی نئے انداز ہوتے ہیں، نئے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ایک مظلوم قوم جو ہے یا مظلوم طبقہ ہے وہ اسی طرح اپنا اینگر شو کرتا ہے۔ تو کشمیریوں نے ہمیشہ بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا ہے، اور یہ باور کرانے کے لیے منایا ہے کہ کشمیری نہ تو بھارت کا حصہ ہیں، نہ بھارت کے جشن میں، بھارت کی خوشی میں وہ کھلے دل کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور یہی احساس بھارت کو پوری طرح ہے کہ وہ اب جب آپ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد تو ویسے ہی ایک بہت بڑا قلعے میں تبدیل ہو گئی ہے کشمیر کی جو ریاست ہے، اور چڑیا پر نہیں مار سکتی، کچھ ہو نہیں سکتا، گھر گھر پہ پہرا ہے، فوج کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، اور سرویلنس کا ایسا بدترین قسم کا نظام ہے جو شاید جس کی مثال اسرائیل کے سوا اور کہیں نہ ملتی ہو۔ تو اس کے باوجود ان کے اندر کا ایک خوف ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو اس بات کا پوری طرح ادراک اور احساس ہے کہ کشمیری کی عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے کچھ ہو جانے کا ایک خوف ہوتا ہے ان کو، اندر کی ان کی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں۔ آج بھی ان حالات میں کہ جب پہلے ہی کشمیر ایک قبرستان جیسی خاموشی کا شکار ہے اور قبرستان جیسے ماحول کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پوسٹر لگاتے ہیں، لوگ مختلف انداز سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جی بھائی صاحب، میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، جس طرح کل بھی چونکہ سوشل میڈیا کی اور بہت ساری چیزوں کی جو ڈیڈ لاک تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر ظاہرہ بند کی ہوئی تھی، تو اس حوالے سے آج کچھ تصویریں منظر عام پہ آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہیں کہ انہوں نے اگر گلیوں بازاروں میں ان کے لیے روک تھام دی، ان کے حالات ٹائٹ کر دیے گئے، انہیں بازاروں میں نکلنا نہیں دیا، تو انہوں نے قبرستانوں کا ذکر، قبرستانوں کا جو ہے نا وہ کی طرف رخ کیا، اور کئی قبرستانوں کی جو تصویریں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آج وائرل ہوئی ہیں، جس میں جو شہداء تھے، جو تحریک آزادی کشمیر میں جنہوں نے جنوں کا نذرانہ پیش کیا، ان شہداء کی قبروں کے اوپر پاکستانی پرچم رکھے ہوئے تھے۔ یہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہیں۔ تو یہ کشمیری عوام کو اب دیکھیں، وہ جب ان کو عام پبلک مقامات پہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن انہیں قبرستان میں قبروں کو سجا کے پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ جی بالکل، کشمیری بڑی ذہین قوم ہے، چرب و دست و تر دماغ کہا ہے علامہ اقبال نے اسے، تو وہ احتجاج کے نئے انداز، نئے رنگ، نئے ڈھنگ اپنایا کرتی ہے۔ تاریخ یہ بات کہتی ہے کہ جب بھی بھارت کا جبر بڑھتا ہے، جب بھی بھارت کے ظلم کی جو سیاہ رات ہے وہ زیادہ گہری اور تاریک ہو جاتی ہے، تو کشمیری اس میں اپنی امید کے اور اپنی احتجاج کے دیے مختلف انداز سے جلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی انداز ہے کہ جو آج وہ کھلے بندوں پاکستان کا
یوم آزادی نہیں منا سکتے تھے. اگر آپ کو 90 کی دہائی یاد ہو تو اس وقت تو سر عام کھلے میدانوں میں یوم آزادی منایا جاتا تھا. پاکستانی پرچم کو سلامی دی جاتی تھی. پاکستانی پرچم کو سلامی دی جاتی تھی اور فضاؤں میں لہرایا جاتا تھا, پاکستانی پرچم اڑ جاتا تھا. یہ ایک کیفیت تھی, لیکن وہ اس وقت کی بات تھی. آج کا ماحول تھوڑا مختلف ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ بالکل ایک جبر کا ماحول ہے. سیاسی کارکنوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور بالکل خالی کر دیا گیا ہے آزادی پسند سینٹیمنٹ کی ترجمانی کرنے والے جو فیکٹر ہے اس سے. لیکن اس کے باوجود کشمیریوں نے احتجاج کا, فریاد کا, آہو فغاں کا ایک یہ انداز اپنا لیا کہ وہ قبرستان میں جا کے اپنے پیاروں کی قبروں پر, شہداء کی قبروں پر جا کے پاکستان کے پرچم لگائیں گے یا بچھائیں گے یا لہرائیں گے, اور یوں وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کریں گے پاکستان کے ساتھ, کہ جو اٹوٹ ایک تعلق ہے ان کا پاکستان کے ساتھ, جس کی وہ 77 برس سے سزا بھگت رہے ہیں. تو بالکل یہ ایک احتجاج اور فریاد کا ایک نیا انداز ہے. اچھا, اور اس میں جتنے اور اس میں یہ ہے کہ بھارت کو بھی سوچنا چاہیے بار صاحب کے بھارت کے خلاف پوری دنیا میں جب آواز اٹھتی ہے, آج اس کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے خلاف دنیا بھر میں اس طرح سے یوم سیاہ منایا جاتا ہو. پوری دنیا میں کشمیری عوام مقیم ہے, جہاں بھی تھے آج انہوں نے سیاہ پرچم لہرائے اور یوم سیاہ منایا, اور کوئی دنیا کا ایسا دارالحکومت نہیں ہے جس میں یوم سیاہ نہ منایا گیا ہو. جہاں پہ 2 کشمیری بھی تھے انہوں نے بھی وہاں پہ پلے کارڈ لے کے اس جذبات کا اظہار کیا. تو بھارت کو بھی میرے خیال میں اس بات کا جو خیال کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ وہ کم از کم دنیا بھر میں اپنی ساکھ کو صرف کشمیر کی وجہ سے متاثر کر رہا ہے, اور اس نے اپنی تمام تر اپنے جیسے بھارت نے اپنے پوری سالمیت کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بھارت میں گو کہ اب نریندر مودی کا ایک جو ذہن ہے, جو ایک ہندو توا سوچ ہے, اس کا جو ایک غلبہ ہو گیا ہے بھارت کے سسٹم پر, اور اعتدال اور انصاف کی بنیاد پر سوچنے کا رواج اور رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھارت کے اندر بہت آزاد ضمیر قسم کے لوگ ہیں, آزاد منش اور آزاد روش پہ چلنے والے لوگ موجود ہیں. تو ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور بھارت کی ریاست کو یہ بتانا چاہیے, ان کو اپنی سول سوسائٹی کو بتانا چاہیے, عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ جو کشمیر ہے 77 برس سے ایک ناسور کی طرح رس رہا ہے, اور اب اس کو مندمل کرنا چاہیے. اور خود کشمیر کو دبان کا جو طریقہ, آسان طریقہ سمجھ لیا ہے بھارت نے کہ ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ گولی چلا دو, مار دو, جیل میں ٹھونس دو. تو یہ حربے اور یہ ہتھ کنڈے کارگر نہیں رہے جدید دور میں, کہ جب نئی جنریشنز آتی جا رہی ہیں, نئے وسائل سے لیس جو جنریشنز آتی ہیں, ابلاغ عامہ قریبی تعلق رکھنے والی جنریشنز آ رہی ہیں, تو اس میں یہ روایتی طور پر استبدادی حربے اور ہتھ کنڈے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو بھارت کے جو معتدل لوگ ہیں وہ اگر سامنے آئیں اور اپنی ریاست پر دباؤ ڈالیں اور ایک اویئرنیس کریں کہ اس بدنامی سے اور اس ہیجان سے جس کا بھارت شکار ہے, اور نہ صرف بھارت ہے بلکہ پورا ریجن پھر اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے. آج پاکستان اور بھارت کے درمیان اختلاف کیا ہے کہ ان کے تعلقات میں جو بالکل ایک فریز ہو کر رہ گئے ہیں ایک نقطے پہ, تو سوائے کشمیر کے اور تو کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. اگر یہ اختلاف ختم ہو جائے تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں نارملائزیشن نہیں ہونی چاہیے, ان میں جو ہے وہ کوئی ان میں روانی نہیں ہونی چاہیے, وہ تعلقات بہتر نہیں ہونے چاہیے. ظاہر ہے ہمسائے تو آپ بدل نہیں سکتے, پڑوسی بدل نہیں سکتے, لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ عقائد ہوتے ہیں, کچھ اصولوں پر چل کر ہی دوستی بھی ہوتی ہے, تعلقات بھی بنتے ہیں. تو آج اگر بھارت آئسولیٹ ہوا ہے اس جانب سے, اور تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو وہ منصفانہ بنیادوں پر حل کرنے کی بجائے طاقت کے روایتی گھسے پٹے فارمولے کے تحت حل کر رہا ہے. اس سے نہ کشمیر پر اس کا کنٹرول قائم ہو رہا ہے اور نہ ہی وہ کوئی نیک نامی کما رہا ہے بیرونی. جی اس میں بھارت کی تو کشمیر کے سے ہٹ کر اگر بات کی جائے خالصتان تحریک, اور اس کے علاوہ جس طرح پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ممالک سے نفرت کا اظہار کیا گیا, کئی ممالک کے تو سرکاری سطح کے اوپر باضابطہ طور پہ بھارت کو کہا کہ وہ دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کے ادارے ملوث ہیں,
ان میں، اور آسٹریلیا نے بھی ابھی ایک نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ زبان کھولی تو لوگ حیران رہ جائیں گے. تو اس میں بھی جو لگ رہا ہے کہ جو پہلے واقع ہوا تھا بھارت، اس میں پہلے تو انہوں نے دو ٹوک کہا دیا تھا کہ بھارت کے ادارے ملوث ہیں وہاں پہ، اور جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا تھا ہمارے پہلے پروگرام میں کہ جب بھارت میں الیکشن ہو رہے تھے تو وہ وہاں پہ جو ان کے صحافیوں نے، ایک صحافی نے جو لکھا تھا کہ کیا حالات تھے. تو یہ ساری چیزیں بھارت کے لیے بہرحال لمحہ فکریہ بنتی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر خاص کر کرنا چاہوں گا کہ ایک تازہ ظاہر ہے لوگ سننا چاہتے ہیں، چونکہ بنگلہ دیش کی صورتحال جس طرح، چونکہ آپ یو میں سے آئے ہیں تو ہمیں خبریں یہ ملی کہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی کوئی سیاہ پرچم لہرائے گئے آج کے دن. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی ہی اہم پیش رفت ہے. شاید بنگلہ دیش جیسے ملک میں بھی اگر اس طرح کی بات ہو رہی ہے اتنے عرصے کے بعد، تو میرے خیال میں کشمیری عوام کے موقف کو ایک اور تقویت ملی ہے نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ پہلے تو پاکستان جو تھا وہیں ایک جذبات تھے کشمیر کے حوالے سے، اور بھارت سے ایک دوری اور ایک فاصلہ بنائے رکھنے کی سوچ تھی کہ جب تک وہ کشمیر کو منصفانہ بنیادوں پر حل نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی جس میں پاکستان کے ساتھ دوری پیدا کرنے کے لیے بھارت نے ہر کوشش کی کہ ایک تو مشرقی پاکستان کے زمانے میں، ایک جب بنگلہ دیش بن گیا تو پھر بھی اس نے کوشش کی کہ دوبارہ ان کے درمیان کوئی تال میل نہ ہو، کوئی رابطہ نہ ہو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت یہ چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش کو اپنا دست نگر اور زیر نگیں بنا کر رکھے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو لاوا برسوں پکتا رہا، اور بھارت اپنے کٹ پتلیوں کے ذریعے، بالخصوص شیخ حسینہ واجد کے ذریعے جو 15 سال میں کرایا ہے بھارت نے بنگلہ دیش کا حال، تو اس نے ایک رد عمل کو جنم دیا. یعنی بنگلہ دیش میں کہا یہ جا رہا ہے کہ فیصلہ سازی پر بھارت حاوی ہو چکا تھا. چھوٹے سے چھوٹے، اگر آپ عبد القادر ملا شہید کا وہ آخری خط پڑھیں تو انہوں نے اپنی بیگم کے نام جو لکھا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے فیصلے بھی بھارت کی یہاں ایما پر اور اس کے حکم کے تحت ہوتے ہیں. یعنی اس لیول پر اگر بھارت آ گیا تھا تو پھر لوگوں میں ایک رد عمل پیدا ہونا تھا. انہوں نے پھر ان میں جو اقتدار اعلیٰ کا، خود مختاری کا، اپنی آزادی کا ایک احساس پیدا ہوا. اور جو حالیہ انقلاب ہے بنگلہ دیش کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جہاں لوگ بنگلہ دیش، حسینہ واجد اور شیخ مجیب الرحمان کی علامتوں کو تہس نہس کر رہے تھے، تباہ کر رہے تھے، بھارت کا جو کلچرل سینٹر ہے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. ایسے نوجوان تھے کہ جو بھارت کے جھنڈے اگر دیواروں پر نظر آتے تھے تو ان کے کھرچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. ٹک ٹاک پہ اور دوسری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے. تو ایک نفرت کا ایک لاوا ہے جو بھارت کے خلاف پھٹ پڑا ہے. یہ حقیقت میں حسینہ واجد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کا ہدف بھارت ہے کہ جس نے بنگلہ دیش پر اپنا پوری طرح سے تسلط جما رکھا تھا اور پوری طرح کنٹرول رکھا تھا. اور آج بنگلہ دیش کے عوام بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کشمیریوں کی طرح ہی خود کو غلام اور مقبوضہ سمجھنے لگے تھے، کیونکہ جو حسینہ واجد تھی وہ پوری طرح بھارت کی پالیسی کو اپنا رہی تھیں اور بھارت کو ایک غلبہ دے رہی تھی. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام اگر آج احتجاج کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قبضے میں رہے ہیں، بالکل ایک قبضے کی سی کیفیت میں رہے ہیں، اور آگے چل کر یہ قبضہ مزید سخت ہو جانا تھا. اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. 200-250 لوگوں نے اگر قربانی دی تو وہ آزادی کے لیے انہوں نے قربانی دی، وہ اقتدار اعلیٰ کے لیے قربانیاں دی. انہیں لگ رہا تھا کہ جو آزادی ان کو جیسے تیسے انہوں نے حاصل کی ہے، وہ آزادی اب حسینہ واجد اسی کو گروی رکھ رہی ہیں بھارت کے سامنے. تو بالکل بھارت کے اب آپ دیکھیں کہ کسی پڑوسی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں رہے. یعنی آپ بنگلہ دیش تو ان کی کالونی تھا، ان کی ڈیوڑی تھا، اور وہاں بھی اب اس کو دیش نکالا دے دیا گیا ہے. مالدیپ سے بھی نکال دیا گیا ہے، سری لنکا سے بھی نکال دیا گیا ہے. افغانستان والوں نے کابل میں داخلے کے لیے 15 اگست کی آج وہ اپنی آزادی کا جشن سکوت کابل میں بھارت نواز حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور چلتا کرنے کے لیے، اور اس کابل کو جو بھارت نے اپنی راجدھانی بنا کے رکھا تھا اس میں داخلے کے لیے 15 اگست کا انتخاب طالبان نے بھی بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. تو یوں آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے اس کا جنوبی ایشیا میں وہ ایک آئسولیشن کا شکار ہو کر رہ گیا ہے. بہت شکریہ بھار صاحب. ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے
کہ ہم چونکہ ہمارا پروگرام ریڈیو کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے پہ بھی جاتا ہے، تو سوشل میڈیا پر ہمارا تھوڑا وقت کم ہوتا ہے، اور ہم اپنے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت ان کو مل سکے، چونکہ پوری دنیا کے میں موجود لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ عارف بہار صاحب، آپ ہمارے ساتھ شریک رہے۔ سامعین کرام، یہ تھے سید عارف بہار، جو یوم سیاہ کے حوالے سے، جو کشمیری عوام پوری دنیا میں بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور یہ ہر سال اسی طرح یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کے حوالے سے تفصیلات آپ نے بہار صاحب سے سن لی کہ یوم سیاہ منانے کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کیوں منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کا پروگرام تھا، اور اس میں بات بالکل واضح ہے کہ کشمیری عوام کسی ملک کی سالمیت کے دشمن نہیں ہیں، وہ اپنی حق مانگ رہے ہیں، وہ اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں، اور وہ حق مانگ رہے ہیں جسے دنیا نے ان کو دیا ہے، جس حق کو پوری دنیا نے ان کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ وہ حق مانگ رہے ہیں جس کو بھارت نے بھی تسلیم کیا، وہ حق مانگ رہے ہیں جسے پوری دنیا میں نے بھی تسلیم کر رکھا ہے، لیکن بھارت اپنے ہی کیے ہوئے جو وعدے ہیں ان سے انکاری ہے، جس کی وجہ سے کشمیری عوام جو ہے ایک لمبے عرصے سے قربانیاں دے رہے ہیں، اور بھارت سے اس انکار پر، اس کے اس رویے پر بہت جو ہے انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، اور اسی رویے کے خلاف وہ بھارت کے یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ بھارت جو اپنے آپ کو ایک دنیا کا جمہوری ملک کہلاتا ہے، لیکن خود اس نے جمہوری حقوق کو غصب کر رکھا ہے۔ اجازت دیجیے، کشمیر فورم سے تعظیم یاسین کو، انشاءاللہ کل ایک دوسرے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔